बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये सबसे अहम मामला है। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस सपोर्ट के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में इंशाल्लाह आपके सामने जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था वो आपके सामने पेश करें। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें यहाँ ये अंदाज़ा हुआ आपके सब्सक्राइब करने से, आपके बेल आइकन प्रेस करने से इस चैनल पर, कि रीच का मसला क्या है, और वो मसला हल होना शुरू हुआ है, सिर्फ शुरू हुआ है। ये मसला आप मुकम्मल हल कर सकते हैं। तो यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और साथ में आप जो ऑल होता है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए, टैप कर दीजिए। और याद रखिएगा कि हम इस तरह से ये जो जबर की फ़िज़ा है, इसको किसी हद तक शायद बाकी जगहों पर भी, सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे चैनल पर नहीं, तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डू लेट अस नो ये काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे पहले ये वीडियो देखिए। हमने पूरे मुल्क में छीपा साहब की वीडियो देखी है। छीपा साहब को न जाने किसने मशवरा दिया है कि वो वीडियोस बनाएं, हालांकि वो खुद समाजी खिदमत का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब वो वीडियोस बनाते हैं तो हम सबको हंसी आती है। मुझे उस हंसी पर भी हंसी आती है कि मैं इस शख्स पे हंस रहा हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको किसी अहमक आदमी ने मशवरा दे दिया है। इतनी बड़ी खिदमत कौम की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियोस बनाते हैं अजीब व गरीब सी। अल्लाह ताला छीपा साहब को उन वीडियोस से दूर करे और समाजी खिदमत का काम जारी रखने की तौफीक दे। आप ये देखिए, ये असल में कोई छीपा साहब को जो मशवरा देने वाला है वो पंजाब पुलिस को मिल गया है। ये इन्होंने एक वीडियो बनाई है, एक शख्स, उसकी साइकिल गिर गई, बुजुर्ग आदमी है, उसके पास पुलिस वाला दौड़ता हुआ पहुंचा है। अब अच्छा, ये दौड़ भी बड़ी मुश्किल से रही है साहब जो है। ये मेरा वेट बहुत है, ये मुझसे भी भारी भरकम साहब हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, हालांकि इनका काम ऐसा है कि इनको फिटनेस चाहिए। और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जब कहते हैं ना कि इनको उठाएं, तो उठा भी नहीं पा रहे, ये उस बुजुर्ग आदमी को उठा भी नहीं पा रहे। फिर एक आदमी और इनको सपोर्ट देता है, ये उठाते और उठाने के बाद उसका हाथ अपने सर के गिर्द घुमाकर कंधे पे रखते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं। इतनी अजीबो गरीब ये वीडियो है, बिल्कुल छीपा साहब वाला काम। और ये छीपा साहब तो शायद बाद में कर रहे थे, उससे पहले ये एक सूबे की हुकूमत ने शुरू कर दिया, वहीं की आप वीडियो देख रहे हैं। हर बात पे वीडियो बनाओ, हर चीज़ पे वीडियो बनाओ, और कुछ करो तो वीडियो बनाओ, ना करो तो वीडियो बनाओ, तो फिर सब यही करेंगे। ये अजीबो गरीब काम है और इंतहाई बेकार की एक्टिंग, जिसमें होता है ना कि ओवर एक्टिंग के पैसे काटे जाए, ये वो एक्टिंग है। ज़रा देखिए ये एक्टिंग कैसी है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हुआ आपको? उठे उठे, मैं बता आपको चोट तो नहीं लगी? आप बाइक की साइकिल उठाए, चोट तो नहीं लगी आपको? कोई क्या हुआ? लगी यार चोट। सर पे उठाओ। बुजुर्गो, कहाँ के रहने वाले आप? मैं तेरी संगे में। इसको उठाए, साथ गाड़ी में उठाए। उठो उठो उठे, छोड़ दे। अब इसके बाद जो है, मुझे आपको सबसे पहले बताना है लाहौर के सानेह के हवाले से। यहाँ ये कान्हा का इलाका, फिरोजपुर रोड पर निजी ट्यूशन सेंटर घर के अंदर खुला हुआ, जिस तरह मोहल्ले में खुले होते हैं। तो यहाँ बच्चे पढ़ने आए हुए थे, 30 से ज़ायद बच्चे बताए जा रहे हैं। और यहाँ जो ईंटों की छत थी गार्डर पे बनी हुई, और ऊपर काम हो रहा था, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। न जाने किसने ये मशवरा दिया था, तो वो छत गिरी है, बच्चे लुक़्मा-ए अजल बने हैं। 14 बच्चे जान से गए हैं और कई बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जो मालूमात आ रही हैं इन बच्चों के हवाले से, इन बच्चों के नाम हमें पता चल रहे हैं। कुछ घरों में क़यामत सुग़रा का मंज़र होगा। अब्दुल्ला है, उसकी उम्र 8 साल है। सलमान है, उसकी उम्र 8 साल है। उरूज, उसकी उम्र 9 साल है। फ़वाद है 8 साल का। फिर महानूर है 8 साल की। तशबीह 7 साल का। ईमान फ़ातिमा 11 साल की। खदीजा 12 साल की। उरूज 6 साल की। इर्तिज़ा 4 साल उम्र। रिमशा 6 साल उम्र। अली 6 बरस उम्र। अरहम उमर 8 साल। दुआ उमर, ये मुमकिन तौर पर बहन भाई हैं, 7 साल। अब्दुल्ला 7 साल।
ان گھروں میں تو قیامت کا منظر ہوگا. ان کے پیارے، ان کے بچے، یعنی انہوں نے ان کی زندگی میں بہت سے خواب دیکھے ہوں گے، وہ سارے خواب ان اینٹوں تلے دب گئے، یہ بچے دب گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کا سفر آخرت، کیا قیامت بیتی ہوگی ان گھروں پر. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دے. جو اس غم کو جانتے ہیں ان کی اس دعا میں یقین کیجئے دل سے نکلتی ہے وہ دعا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دے. آمین سم آمین الہی آمین. اب اس ویڈیو کے دیگر موضوعات کی بات کرتے ہیں. شوکت نواز میر کا معاملہ دیکھیے. شوکت نواز میر گرفتار ہوئے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ضلع باغ اس کا نزدیکی علاقہ دھیر کوٹ، اور وہاں پر ایک علاقہ ہے سنگڑ کے علاقے سے شوکت نواز میر گرفتار ہو گئے. ان کے سر پر انعام تھا 1 کروڑ روپے کا. اور شوکت نواز میر کے حوالے سے یہ دعوے کیے گئے تھے کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ذرائع سے آنے والی خبریں سب سے پہلے دے رہے تھے. بے نامی اکاؤنٹ تھے، یعنی ان میں سے کسی نے اپنا نام مارخور رکھا ہوا ہے، کسی نے انٹیل سم تھنگ رکھا ہوا ہے، کسی نے انٹیلیجنس رکھا ہوا ہے، کسی نے اینالسٹ، وار اینالسٹ، اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ایسے اکاؤنٹس نے کہ شوکت نواز میر مقبوضہ کشمیر فرار ہو گئے. تو تب بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ بات غلط ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں. گرفتار کیسے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خود بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پیغام میں، مشہور انقلابی چے گویرا جب مخالف فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو اس کی مخبری ایک مقامی چرواہے نے کی تھی. جب چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس شخص کی مخبری کیوں کی جبکہ وہ تو تمہارے حق اور بہتر مستقبل کے لیے جان پر کھیل رہا تھا، تو چرواہے نے سادہ مگر دل چیر دینے والا جواب دیا، اس لیے جناب کیونکہ باغیوں کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی ہیں. بس یہی تاریخ آج دھیر کوٹ سنگڑ بٹھارا میں دہرائی گئی. فرق صرف یہ ہے کہ شوکت صاحب نہتے تھے اور مخبر کے پاس بکریاں نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اندر کا ہے وہ مخبر ہے، اور اس نے خبر دی ہے شوکت نواز میر کے حوالے سے جو راولا کوٹ دھرنے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر اور سہیب جاوید جو عوام کے حقوق، انصاف اور بہتر مستقبل کی جنگ لڑ رہے تھے، انہیں آج گرفتار کر لیا گیا. وہ جو اپنوں کی آواز بننے نکلے تھے اپنوں ہی کی خاموشی اور غداری کا نشانہ بن گئے. تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ایسے چرواہے موجود ہیں جو اپنی چھوٹی سی مصلحت کی خاطر بڑے مقصد کا سودا کر دیتے ہیں، مگر یہ بھی تاریخ کا سبق ہے کہ عوام حوصلہ رکھیں، سچائی اور قربانی کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. ایک آواز دبائی جا سکتی ہے، عزم نہیں. ایک شخص پکڑا جا سکتا ہے، تحریک نہیں. شوکت نواز میر اکیلے نہیں. یہ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ. ایک اور پیغام اسی طرح کا دیا کہ شوکت نواز میر جو ہیں وہ گرفتار ضرور ہوئے ہیں، تحریک تو گرفتار نہیں ہوئی. تحریک تو عوام کی تحریک ہے، تحریک جاری رہے گی. بہرحال بات یہ ہے کہ اندر سے مخبری کی گئی ہے، اور اس مخبری کے نتیجے میں شوکت نواز میر گرفتار ہو گئے ہیں. وہ 4 لوگ جن کے سر پر انعام رکھا گیا تھا، جن کی گرفتاری کے لیے، معاف کیجیے گا میں سر پر غلط کہہ رہا ہوں، جن کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا گیا تھا، شوکت نواز میر ان میں سے ایک تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ روح رواں تھے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، یہ اس کا سب سے بڑا نام تھے. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ان کو کب پیش کیا جاتا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کسی عدالت میں، اور عدالت میں پیشی کے بعد ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے. کیا الزامات سامنے آتے ہیں؟ ابھی یہ تمام چیزیں سامنے آنا باقی ہیں. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پیش نہ کیا جائے، یہ ممکن ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو تفتیش ہے اس کے لیے ریمانڈ بغیر پیشی کے حاصل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان سے تفتیش شروع ہوگی، اور جو ریمانڈ ہے وہ 1 سے زائد بار ان کا مل جائے گا بغیر پیشی کے. یہ اس سورس کا کہنا ہے. تو اب دیکھیے کہ کیا نکلتا ہے. لیکن شوکت نواز میر کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کی بہنیں آج اڈیالہ آئیں. آج کچھ لوگ موجود تھے، آج ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز، کینڈیڈیٹس سب موجود تھے. گو کہ نمبر پورا نہیں تھا لیکن بڑی تعداد میں موجود تھے.
اور آج جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کروائیں، نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروائیں، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ جو دعویٰ تھا کہ 3:48 پر عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچیں وہاں، یہ دعویٰ سیکیورٹی ذرائع کی وجہ سے مختلف صحافیوں تک پہنچا تھا۔ یہ دعویٰ غلط تھا کیونکہ علیمہ خان صاحبہ وہاں 3:05 پر پہنچ گئی تھیں۔ تو یہ بات کہ وہ 4 بجے کے بالکل آس پاس پہنچی تھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آ جائیں 1:30 بجے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تو وہ یہ جانتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ عدالت میں تھیں، تو وہ جان بوجھ کر کہ ہم نے 1:30 بجے بلایا تھا آپ نہیں آئیں، اب ملاقات نہیں ہو سکتی، حالانکہ ملاقات کا وقت 4 بجے تک ہے، ہر ہفتے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، کون سی ملاقات کروا دی جاتی ہے؟ تو ملاقات جب کروانی ہوگی تب کروا دی جائے گی، یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مخصوص خبریں دینے والے صحافی خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جب ملاقات کروانی ہوگی تب ملاقات کروا دی جائے گی، یہ کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جیو پر جو ہوا، جو میں نے تھمبنیل میں لکھا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بغیر ویڈیو دکھائے، بغیر کوئی کلپ دکھائے میں آپ سے اس پر بات کروں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کلپ میں وہ گستاخانہ مواد موجود ہے۔ جیو پر ابھی جو ہوا، جیو نیوز پر، اس کی وجہ سے جیو نیوز بند ہو گیا ہے۔ اب یہ جیو پر ڈرامہ چل رہا ہے ضبط، میں ضبط کا ایک کلپ آپ کو یہاں پر یہ دکھا رہا ہوں۔ تو جو ضبط ہے، اس ڈرامے میں ایک سین میں کسی بات پر ناراض، چیختی چلاتی روتی ہوئی ہیروئن جو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی اور چیزیں پھینکتی ہے، تو وہ پیچھے بک شیلف میں سے بھی چیزیں پھینکتی ہے، اور جب وہ چیزیں گراتی ہے بک شیلف میں سے تو کتابیں بھی گرتی ہیں، اور کتابیں اٹھا کے وہ پھینکتی ہے، اور ایک کتاب اٹھاتی ہے اور اس کتاب پر باقاعدہ طور پر اسلامک اسٹڈیز لکھا ہوا ہے، اس کتاب پر حرم کی تصویر ہے، اور وہ کتاب بھی وہ پھینکتی ہے۔ اب اس کتاب میں یقیناً اللہ رب العزت کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آیات قرآنی کا مفہوم سب کچھ موجود ہوگا۔ وہ اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہے، تو اس کو بھی وہ ہیروئن یوں کر کے پھینکتی ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا پر کسی طوفان کی طرح وائرل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اس کا کوئی کلپ نہیں دکھا رہا کیونکہ یہ ہے ہی گستاخانہ چیز۔ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہم جب بک شیلف میں چیزیں رکھتے ہیں نا، تو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ایک ایک چیز رکھتے ہیں، کیونکہ بک شیلف رکھا جاتا ہے، اس کے بعد چیزیں رکھی جاتی ہیں تو بہت احتیاط سے دیکھ کے رکھی جاتی ہیں۔ کوئی چیز ہم سے گھروں میں گر جائے تو ہم بڑے احترام سے چوم کے واپس رکھتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اچھا، پرابلم کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ گھر بھی نہیں ہے۔ اور ڈرامے میں جب آپ ایک سین بناتے ہیں کہ اس جگہ کا سین اور اس جگہ ہوگا، میڈم آپ آئیں گی، آپ یہاں کھڑی ہوں گی، یہ آپ کا کیمرہ پلیس ہے، اور پھر اس کے بعد آپ گھومیں گی، اتنا آپ کے پاس روم ہے، آپ چیزیں پھینکیں گی، تو کیا کیا پھینکیں گی؟ وہ چیزیں وہاں رکھی جائیں گی، کیونکہ خالی گھر کرائے پر ملتا ہے ڈرامہ بنانے والوں کو، اور وہ سین کی چیزیں وہاں رکھتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ رکھا، ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا رکھ رہے ہیں، کون سی کتابیں رکھ رہے ہیں، چیک بھی نہیں کیا۔ یعنی اس ڈرامے کا ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اس کے کوارڈینیٹر، اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس کی ٹیم، سیٹ ڈیزائن والے تمام لوگ، اور یہ جو اداکارہ ہیں جن کو کتاب پھینکنی ہے، یہ خود اداکارہ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو نوجوان لوگ ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی، لیکن یہ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے نام اسلامک اسٹڈیز بک پہ، تو ایسے اٹھا کے پھینکنا چیختے چلاتے ہوئے، یہ بہت ہی واہیات حرکت ہے جو ہوئی ہے۔ تو جیو والے اینڈ آئی بلیو، آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ یہ جانتے بوجھتے، ظاہر ہے کون کرے گا، کیوں کیا ہوگا، لیکن احتیاط، جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بصد احتیاط کیجئے۔ یہ آپ کے لیے صرف یہ نہیں کہ یہ ایشو بن جائے گا، یہ آپ کے گناہ اور ثواب کا معاملہ ہے، اس کا آپ سے حساب ہوگا، اور جب وہ حساب لینے والا حساب لے گا نا، یہ جو دنیا میں آپ کو سزا مل گئی، کچھ ہو گیا، یہ تو الگ، جب حساب لینے والا حساب لے گا نا، تو اس وقت سے ڈریں۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہم سب بڑے گناہ گار لوگ ہیں، میں خود بڑا گناہ گار بندہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت ہماری حال پر رحم فرمائے۔ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہونا شروع ہوا ہے، جیو کے ڈرامے ضبط میں جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہے، دیکھیے یہ جو بازار تعمیر ہو رہے ہیں، اور مریم نواز نے پنجاب کے مختلف علاقوں کو، حصوں کو سجا دیا ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو چل رہا ہے نا سلسلہ، اس سلسلے میں
ہم مختلف ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پوسٹڈ ویڈیوز تھیں, اور وہ جو جملہ ہے who would have thought گجرانوالا would look like this, could look like this, who would have thought بہاول نگر could look like this, یہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹ کر رہی تھی مسلسل. تو مختلف بازاروں کی ویڈیوز آ رہی تھیں. میں نے پوچھا 3 دکانداروں سے, اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا, کسی نے بتایا کچھ 60,000 روپے لیے گئے, کسی نے بتایا 70,000 روپے لیے گئے, کسی نے بتایا کہیں 55 کہیں 58,000 روپے لیے گئے ہر دکان والے سے. تو یہ جو کام ہوئے نا کہ دکانیں دونوں طرف پہلے سے موجود تھیں, اسی طرح سے موجود تھیں. تو پہلے آئی انتظامیہ, اور یہ دکانداروں نے بتایا تقریباً سبھی نے کہ انتظامیہ پہلے آئی, سڑک توڑی, سڑک توڑنے کے بعد دکانوں کا ایک حصہ توڑا تجاوزات کے نام پہ, پھر دکانیں سیل کر دیں, پھر کہا پیسے دو کیونکہ اب ہم اس کو بنائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہماری بنی بنائی دکان توڑ دی. تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم بنائیں گے, ایسے بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد 3 حصوں میں, 2 حصوں میں, کئی جگہوں پر ایک حصے میں یکمشت پیسے لیے گئے. 55,000 سے 70,000 کے درمیان پیسے لیے گئے, اور یہ پیسے لے کر ان جگہوں کو بنایا گیا, یونیفارم بنایا گیا کہ بالکل ایک جیسا بنائیں گے. اور اس بنانے کے چکر میں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک دکان دوسری دکان سے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے, دکاندار چاہتا ہے کہ میری دکان الگ ہی نظر میں آئے, پہچان میں آئے, دکان اسی چیز کا نام ہے. تو آپ نے سامنے ایک دیوار بنائی, سب کے ایک جیسے بورڈ بنائے. وہ کہنے لگے یار ہماری دکان کی تو آپ نے جو فوکس ہوتا ہے ہماری دکان وہ ختم کر دیا, یہ کیا مذاق کیا آپ نے ہمارے ساتھ. تو یہ دکانداروں نے بتایا ہے. اسسٹنٹ کمشنر ضلع انتظامیہ کے لوگ آئے, آ کے توڑ پھوڑ کی, پیسے لیے اور کہا اب ایسے ہوگا. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں دکاندار کہ آپ نے پیسے لیے, ہم سے کاروبار ہمارا کیا, تباہ, کئی دن بند رکھا, دکان ہماری سیل کی, تذلیل کا ہمیں نشانہ بنایا, اور ہمارے پیسے لے کر ہمیں تذلیل کا نشانہ بنا کر ہمارے کاروبار کا نقصان کرنے کے بعد پبلسٹی مریم نواز شریف کی ہو رہی ہے, مریم نواز شریف کے والد گرامی کی, ان کی جماعت کی ہو رہی ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی, کس چکر میں آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.